This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। My name is Aisha Siraj and I'm working as a subject specialist in Punjab Education Foundation. Welcome students and respected teachers. आज के दिन हम क्लास 4 की बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ, उसका हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है वेज टू मेंटेनिंग गुड हेल्थ, बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, अगर हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लें कल के लेक्चर का, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्रिवेंशंस पढ़ी थी कि किस तरीके से हम बीमारियों से, कंटेजियस डिजीज़ से महफूज रह सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको तमाम वो तरीके, तमाम वो एहतियाती तदाबीर बताई थी कि जिनके ऊपर अमल करते हुए हम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, जैसे कि हैंड वॉश करने हैं, मास्क वियर करना है, वैक्सीनेशन के बारे में बताया था, वैक्सीन लगवानी है। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए और इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए हम लोग बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हेल्थ से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, किन तरीक़ों पर अमल करके हम सेहतमंद रह सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल कल के टॉपिक से ही रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि कल 5 तरीके तो हमने पढ़ लिए थे कि किस तरह से हम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, और आज हम मज़ीद पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो तरीक़ेकार है वो है जी ईट योर सुपर फूड। आपने अपना अच्छा खाना खाना है, अपनी बॉडी को एक अच्छा ईंधन देना है, एक अच्छा फ्यूल देना है। जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी रखते हैं, आप कोई मोटर बाइक रखते हैं, तो आप उसका पेट्रोल किसी अच्छी जगह से डलवाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो और आपकी बाइक अच्छा काम करे, अच्छा फंक्शन परफॉर्म करे। तो इसी तरह से जो आपका खाना है, जो आप खाना खाते हैं, वो आपकी बॉडी का फ्यूल है। अगर आप वो चीज़ें खाएंगे जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो आप सेहतमंद रहेंगे और आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी, तमाम काम एनर्जेटिक और अपनी फुल तवानाई के साथ करेगी। और अगर आप अच्छा फूड नहीं खाएंगे, गुड क्वालिटी का फूड नहीं खाएंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो बीमारी की तरफ जाएगी और आप सेहतमंद नहीं रहेंगे। तो आपको अच्छा फूड खाना है, गुड फ्यूल आपको अपनी बॉडी को देना है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनानास और मैंगोज़, और वेजिटेबल्स हैं जैसे कि गाजरें आप खाते हैं, कैरेट्स, ब्रोकली और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ड्रिंक्स हैं और ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हैं। इसी तरह से होल व्हीट ब्रेड है, यानी कि जो ब्राउन आटा, गंदम का आटा होता है, जो चावल हैं उनको आप अपनी डाइट में शामिल करें। चिकन को, मुर्गी को अपनी डाइट में शामिल करें, फ़िश को, मछली को अपनी डाइट में शामिल करें। दालों में आपने तमाम चीज़ें, जितनी भी बीन्स यानी कि चने आ जाते हैं, काले चने होते हैं, सफ़ेद चने होते हैं, चने की दाल है, लोबिया है, इन तमाम चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करें। उसके अलावा अंडे खाएं, दूध पिएं। ये वो तमाम सुपर फूड्स हैं जो कि आप खाकर अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। कुछ ऐसे खाने जो हम कभी कभी खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, जैसे कि आप टॉफ़ीज़ खा लेते हैं, जैसे कि आप स्नैक्स यानी कि चिप्स वगैरह खा लेते हैं, ये आप कभी कभार
کھانے کے لیے, کوئی ٹریٹ کے لیے تو یہ چیزیں ٹھیک ہے, لیکن ان کو آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں, روزمرہ کی زندگی میں شامل نہیں کرنا. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ صحت مند اور اسٹرانگ رہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے آپ نے. اور پھر ایک پوائنٹ آ جاتا ہے ایک ڈرنک واٹر. آپ نے بہت زیادہ سارا پانی پینا ہے, کیونکہ جو واٹر ہے نا وہ ایک میجک ہے آپ کی باڈی کے لیے, کہ وہ آپ کی باڈی کے تمام فنکشنز, جو تمام کام آپ کی باڈی کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کے خوراک کا ہاضمہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں, پوری باڈی کو خوراک کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے, خوراک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا جو برین ہے وہ سوچتا ہے اور وہ پلاننگ کرتا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ بہت زیادہ پانی پئیں گے تو آپ کی باڈی کے تمام فنکشنز جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم ہوتے رہیں گے. اور اگر آپ پانی نہیں پئیں گے تو پھر آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوں گے, اور آپ کی باڈی کے کام ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں ہو پائیں گے. اس کے علاوہ ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, ایکٹیو رہنا ہے. ایکسرسائز میں آپ جمپنگ کر سکتے ہیں, آپ گراؤنڈ میں جا کے کرکٹ کھیل سکتے ہیں, ہاکی کھیل سکتے ہیں. آپ اپنی باڈی کو ہمیشہ موونگ کنڈیشن میں رکھیں, یعنی کہ آپ ایکسرسائز کریں, آپ کھیلوں میں حصہ لیں, اور اس سے آپ کی باڈی بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہے, بہت زیادہ صحت مند رہتی ہے. تو آپ اچھے طریقے سے کھیلیں. تقریباً ڈیلی بیسس پر آپ نے 60 منٹ یا 1 گھنٹہ جو ہے وہ اپنی باڈی کو موو کروانا ہے. آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں, آپ رائڈنگ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ اسپورٹس میں کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں. آپ کسی پارک میں جا کے وہاں پر بھاگ سکتے ہیں, وہاں پر ایک دوسرے دوستوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے, بہت زیادہ انرجیٹک ہو جائیں گے, اور آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جب آپ اس طرح کی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کریں گے جس میں آپ اپنی باڈی کو تھکائیں گے, یعنی کہ جب آپ کھیلتے ہیں, آپ بھاگتے ہیں, آپ چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ زور بھی لگاتے ہیں, تو آپ کی باڈی تھک جاتی ہے. جب آپ کی باڈی تھک جاتی ہے تو رات کو آپ کو بہت اچھی نیند بھی آتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ نیند بھی آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا نیکسٹ ٹاپک بھی یہی ہے کہ گیٹ یور سلیپ پاور, یعنی کہ آپ نے نیند پوری کرنی ہے. جب آپ نے سارا دن اسکول جانا ہے, آپ نے پڑھنا ہے, پھر آپ نے کھیلنا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد آپ کی باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے, صحت مند رکھنے کے لیے نیند بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ کا جو دماغ ہے وہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے. آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, آپ ایون کہ جب آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں نا تب بھی آپ کا دماغ کام کرتا ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کام نہیں کر رہے ہوتے تو اس کی ورکنگ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنے برین کو کمپیوٹر کی طرح سمجھیں, اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کا برین جو ہے, آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک کمپیوٹر ہے, تو آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, آپ کمپیوٹر کو 24 گھنٹے چلاتے ہیں, آپ اس کو شٹ ڈاؤن نہیں کرتے, آپ اس کو آف نہیں کرتے, تو وہ کمپیوٹر کتنا عرصہ چلے گا؟ کچھ عرصے کے بعد وہ کمپیوٹر میں خرابی آنا شروع ہو جائے گی, مسلسل چل کے. تو ہر چیز کو ریفریش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, ہر چیز کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو آپ کا دماغ ہے, جو آپ کا برین ہے, اس کو بھی ریسٹ چاہیے. تو اس کے لیے نیند بہت ضروری ہے. تو جو بچے ہیں, جیسے آپ لوگ کلاس 4 کے اسٹوڈنٹس ہو, تو اس ایج کے بچوں کے لیے کم از کم رات کو 9 سے 11 گھنٹوں کی نیند ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ سارا دن ایکٹیو رہو گے, کام کرو گے, پڑھو گے, نماز پڑھو گے, اور باقی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیلپ آؤٹ ان کو کرو گے, ان کے ساتھ مدد کراؤ گے, تو آٹومیٹیکلی آپ رات کو تھک جاؤ گے اور آپ جلدی سو جائیں گے, اور صبح آپ جلدی اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے 9 سے 11 گھنٹوں کی نیند ضرور لینی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ آپ جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں, تاکہ آپ صبح اٹھ کے نماز بھی ادا کر سکیں, اور پھر نماز کے بعد آپ سیر کے لیے بھی جا سکتے ہیں. سیر کے لیے جانا بھی بہت زیادہ ہیلدی ہے, آپ کے جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی باڈی کو جراثیم سے پاک رکھیں,
ٹھیک ہے. جراثیم سے پاک رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ڈیلی اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. یہ ہم نے کل کے لیکچر میں بھی پڑھا تھا, اور میں نے آپ کو 7 اسٹیپس بھی بتائے تھے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ہینڈ واش کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے شاور لینا ہے, نہانا ہے, تاکہ آپ کے جسم کے تمام اعضاء صاف رہیں, آپ کی جلد, آپ کی اسکن صاف رہے, اور آپ نے برش بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے آپ نے برش کرنا ہے. صبح جب آپ اٹھیں تو آپ نے برش کرنا ہے, رات کو سونے سے پہلے آپ نے برش کرنا ہے, کیونکہ جب آپ بہت زیادہ سارے کھانے کھاتے ہیں, میٹھی چیزیں کھاتے ہیں, نمکین چیزیں کھاتے ہیں, تو آپ کے منہ میں بہت زیادہ جراثیم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو سونے سے پہلے آپ نے برش لازمی کرنا ہے, اور صبح اٹھ کے بھی آپ نے برش کرنا ہے, تاکہ آپ ان بڑھتے ہوئے جراثیم جو کہ آپ کے منہ میں ساری رات رہیں گے اور وہ آپ کے دانتوں کو, آپ کے گمس کو, آپ کے مسوڑوں کو خراب کریں گے, ان جرمز کو آپ نے کل کر کے, برش کر کے اچھے طریقے سے ان کو مار کے, ان کو ختم کر کے پھر آپ نے سونا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک لاسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں کہ آپ کس طرح سے ہیلدی رہ سکتے ہیں, اپنے جسم کو صحت مند رکھ سکتے ہیں, وہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے. فریش کیسے رکھیں گے؟ آپ نے پازیٹیو فیلنگس رکھنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اچھی سوچ رکھنی ہے, آپ نے مثبت سوچ رکھنی ہے, دوسروں کے بارے میں برائی نہیں کرنی, ان کے بارے میں برا نہیں سوچنا. ہمیشہ آپ نے اچھا سوچنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ اچھا ہو. جب آپ اچھا سوچیں گے, مثبت سوچ رکھیں گے, ہر بات کے اوپر پریشان نہیں ہوں گے, اپنے کسی ساتھی سے جیلس نہیں ہوں گے, اور ہر وقت آپ اسمائل کریں گے, اور ہر ایک کو آپ جب سلام کریں گے, آپ جب گڈ مارننگ بولیں گے تو ایک پیاری سی اسمائل کے ساتھ بولیں گے, تو اس سے بھی آپ کی جسمانی ہیلتھ پر بہت اچھا اثر پڑے گا, اور آپ اس سے بھی صحت مند رہیں گے, اور آپ دوسروں کو اور سب لوگوں کو آپ بہت اچھے بھی لگیں گے کہ یہ بہت خوش اخلاق بچہ ہے, بہت پیارا بچہ ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اچھی انفارمیٹیو بکس پڑھ سکتے ہیں, آپ بہت اچھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈرائنگ کرنے کا شوق ہے. اگر آپ کو پودے لگانے کا شوق ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے گارڈننگ کر سکتے ہیں, آپ پودے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اگر لکھنے کا شوق ہے, پوئمس لکھنے کا شوق ہے, یا سٹوریز لکھنے کا شوق ہے, کہانیاں لکھنے کا شوق ہے, تو آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں کہ جس میں آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں, آپ کوئی اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اگر لکھنے کا شوق ہے, آپ کوئی اچھی پوئم لکھ سکتے ہیں, کوئی اچھی سٹوری لکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام وہ ہیبٹس ہیں جو کہ آپ کے ذہن کو, آپ کے, اور الٹیمیٹلی اگر آپ کا ذہن صحت مند ہوگا, آپ کا دماغ صحت مند ہوگا, تو آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ صحت مند ہوگی. وہ جسمانی طور پر آپ اسٹرانگ ہوں گے اگر آپ کا دماغ اسٹرانگ ہوگا. تو اپنے دماغ کو ریفریش کرنے کے لیے, اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے, اس کو پازیٹیو رکھنے کے لیے آپ نے بہت اچھا سوچنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اچھی کتابیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی ہے, دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, ہمیشہ سب سے مسکرا کر ملنا ہے. ٹھیک ہے. فارغ وقت میں آپ نے بک پڑھنی ہے, کوئی جو بھی آپ کو پسند ہو, اور پازیٹیو بک پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ڈرائنگ کر سکتے ہیں, خاموشی سے بیٹھ کے آپ اپنا کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر رکھنے میں بہت زیادہ مدد کریں گی. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ آتے ہیں کہ ہم اپنی جو ڈائٹ ہے, جو ہماری فوڈ ہے, جو ہم روز ڈیلی بیسس پر کھانا کھاتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے, اور بیسیکلی کون کون سے ہمارے فوڈ کے گروپس ہیں, اور وہ ہمیں کس طریقے سے جسمانی طور پر فائدہ پہنچاتے ہیں, اور کس مقدار میں ہمیں وہ چیزیں لینی ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے کہ جیسے ہم نے پہلا پوائنٹ یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے ایک اچھی ڈائٹ لینی ہے, آپ نے ایک اچھا کھانا کھانا ہے. تو اچھی ڈائٹ کو ہم ان ادر ورڈس بیلنسڈ ڈائٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیلنسڈ ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ بیلنسڈ ڈائٹ وہ کھانا ہوتا ہے, آپ کی وہ خوراک ہوتی ہے جس میں کھانے کے تمام وہ اجزاء شامل ہوں جن کی آپ کے جسم کو ضرورت ہے, یا جو آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ تمام اجزاء, وہ تمام کمپوننٹس آپ کے کھانے میں, آپ کی ڈائٹ میں شامل ہونے چاہیے.
A balanced diet means you eat many different kinds of healthy foods every day. It's like making sure your body gets all the different tools and building blocks it needs to be super strong, have lots of energy, grow big and stay healthy. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مختلف طرح کے کھانے کھاتے ہیں تو اس کھانے کے اندر وہ تمام ٹولس یعنی کہ وہ تمام اجزاء کمپوننٹس اور بلڈنگ بلاکس کیا ہوتے ہیں جس سے آپ کی باڈی بنتی ہے، گرو اپ کرتی ہے. جیسے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ بالکل چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے بازو بڑھتے ہیں، آپ کی ٹانگیں بڑھتی ہیں، آپ کا جسم بڑھتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نشو نما پانا، گرو ہونا. آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ بڑے ہونے کے لیے آپ کو بلڈنگ بلاکس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے کھانے میں وہ تمام اجزاء، وہ تمام کمپوننٹس شامل ہونے چاہیے جو کہ آپ کی باڈی کو انرجی دے سکیں، توانائی دے سکیں، اس کو بڑا کر سکیں، گرو کروا سکیں اور صحت مند رکھ سکیں. تو ایسی ڈائٹ کو ہم بیلنسڈ ڈائٹ. آپ لوگ میچ دیکھتے ہیں، ہاکی کا میچ، کرکٹ کا میچ، کوئی بھی اسپورٹس ٹیم ہوتی ہے جو کہ کوئی بھی کھیل کھیلتی، چاہے وہ کرکٹ ہے چاہے وہ ہاکی ہے، تو آپ نے دیکھا ہے اس میں ڈھیر سارے پلیئرس ہوتے ہیں اور وہ تمام پلیئرس کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی ٹیم کو جتاتے ہیں. تو اس ایک جو ٹیم ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ پلیئرس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت فاسٹ ہوتے ہیں، بہت تیزی سے کام کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے یا بھاگنے کے لیے یا کیچ پکڑنے کے لیے یا گول کرنے کے لیے. تو ایک ٹیم کے اندر ڈفرینٹ پلیئرس ہوتے ہیں جو ایک وقت میں ڈفرینٹ کام سر انجام دیتے ہیں اور پھر ان کی ٹیم جو ہے وہ ان تمام پلیئرس کی وجہ سے ون کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی باڈی کو بھی ایسے سمجھیں کہ یہ بھی ایک ٹیم ہے جہاں پر بہت ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو کہ اپنا اپنا کام کرتی ہیں اور اس جسم کی صحت کو اور اس کے تمام افعال کو کنٹرول کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ کو میں نے بیلنس ڈائٹ کے بارے میں بتایا. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا جو فوڈ ہے جو کہ آپ ڈیلی بیسس پر کھاتے ہیں اس کو ہم 4 حصوں میں یا 4 کیٹیگریز میں، 4 گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے جو پہلا گروپ ہے وہ ہے ملک گروپ. اس کو آپ گرو اینڈ بلڈ ٹیم بھی بول سکتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کی باڈی کے اندر گرو، نشو نما کے اندر ہیلپ کرتی ہے اور چیزوں کو بنانے کے اندر ہیلپ کرتی ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ ملک گروپ کے اندر آپ کے کھانے کے کون کون سے اجزاء آتے ہیں، کون کون سے کمپوننٹس آتے ہیں اور وہ کس طرح سے آپ کی جسمانی صحت کو مینٹین رکھنے میں، آپ کی جسمانی صحت کو قائم رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ملک گروپ ہے اس کے اندر ملک سے بنی ہوئی تمام چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی کہ ملک تو آتا ہی آتا ہے، ملک یعنی کہ دودھ، دہی، یوگرٹ یعنی کہ دہی، چیز. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ملک اور یوگرٹ اور ان چیزوں سے جتنی بھی بنی ہوئی چیزیں ہیں آپ لوگ کھاتے ہیں وہ تمام جو ہیں وہ ملک گروپ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بٹر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح کی اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ اس ملک گروپ میں آ جاتی ہیں. اب ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی بونس کو سپر اسٹرانگ بناتے ہیں، آپ کے ٹیتھ کو ہیلدی رکھتے ہیں اور شائنی رکھتے ہیں. جو آپ کے دانت ہیں وہ مضبوط رہتے ہیں اور وائٹ رہتے ہیں اور شائنی رہتے ہیں. آپ کی ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں دودھ پینے سے. بچپن میں آپ دودھ ہی پیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے دودھ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو دودھ جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے، آپ کے دانتوں کو صحت مند رکھتا ہے اور شائنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے رکھتا ہے کہ یہ آپ کی باڈی کو کیلشیم دیتے ہیں. کیلشیم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا جز ہے آپ کی خوراک کا جو کہ آپ کی بونس کو بلڈ اپ کرنے میں، بنانے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو بہت زیادہ مضبوط رکھتا ہے تاکہ اگر آپ کبھی کھیلتے ہوئے گر جائیں یا چلتے ہوئے گر جائیں تو آپ کی ہڈیاں ٹوٹے نہ، وہ اتنی مضبوط ہوں. یہ ان کو بریک ہونے سے، ان کو ٹوٹنے سے، ایزیلی ٹوٹنے سے روکتا ہے. اور یہ جو آپ کے پٹھے ہیں، آپ کے جسم میں جو مسلس ہیں، ان کی ورکنگ میں بھی ان کو کام کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو دودھ پینا ہے
یہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، آپ کے دانتوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، آپ کے جسم میں موجود پٹھوں یعنی مسلس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو سیکنڈ گروپ از اے گرین گروپ۔ ہمارے جو فوڈ کا دوسرا مین گروپ ہے اس کو ہم گرین گروپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو گروپ ہے اس کے اندر جو بھی فوڈ پائی جاتی ہے، جو بھی کمپوننٹس پائے جاتے ہیں وہ آپ کی باڈی کو انرجی دیتے ہیں، آپ کے بھاگنے کے لیے، جمپ کرنے کے لیے، کھیل کھیلنے کے لیے۔ آپ اسکول جاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، چلتے ہیں، واک کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے آپ کی باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ گروپ جو کہ آپ کی باڈی کو انسٹنٹ انرجی دیتا ہے، کوئک انرجی دیتا ہے، یعنی کہ فوراً سے انرجی پرووائڈ کرتا ہے، اس گروپ کو ہم گرین گروپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ فوڈ جو ہے وہ کہاں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، اس میں بریڈ آ جاتی ہے، رائس، پاستا اور سیریلز آ جاتے ہیں۔ دالیں ہیں، وہ سب دالیں، چنے، وہ سب اس کے اندر گرین گروپ کے اندر آ جاتے ہیں۔ گندم جس کا آپ آٹا کھاتے ہیں وہ بھی گرین گروپ سے ہی تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کی باڈی کو کیا پرووائڈ کرتے ہیں؟ یہ آپ کی باڈی کو پرووائڈ کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس۔ آپ ایک دفعہ بولیں، کاربوہائیڈریٹس۔ گرین جو ہیں یعنی کہ جو آپ کی دالیں ہیں، بریڈ ہے، رائس ہے، آٹا جو ہم گندم سے لیتے ہیں، سیریلز تمام جتنے بھی غلہ جس کو آپ بولتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی باڈی کو کیا دیتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس۔ اب کاربوہائیڈریٹس کا آپ کے جسم میں کیا کام ہے؟ یہ آپ کو انسٹنٹ انرجی دیتا ہے، فوری انرجی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ گلوکوز پی لیتے ہیں تو آپ فوراً سے انرجیٹک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ والی جو فوڈ ہے آپ کو، یہ والا جو کھانا ہے اس کے اندر یہ آپ کو انسٹنٹ کوئک انرجی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ فائبر بھی ہوتا ہے۔ اب فائبر کیا چیز ہوتی ہے؟ فائبر ایک ایسی شے ہے جو کہ اگر آپ کے کھانے میں شامل ہو تو یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو، ہاضمے کے نظام کو بہت اچھا رکھتے ہیں۔ آپ ایزیلی واش روم جا سکتے ہیں، آپ کا اسٹول بڑے اچھے طریقے سے پاس ہوگا، آپ کو کانسٹیپیشن یا قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو اچھا محسوس کرواتے ہیں، آپ کے پیٹ کے لیے، آپ کے معدے کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے فوڈ کا گروپ ہے وہ ہے جی میٹ گروپ، ٹھیک ہے، مسل اینڈ ریپیئر۔ میٹ گروپ کیا ہے؟ میٹ گروپ جو ہے جیسے کہ آپ لوگ گوشت کھاتے ہیں، آپ لوگ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کاؤ کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، آپ مچھلی کھاتے ہیں، انڈوں کے اندر بھی، انڈے بھی اسی گروپ کے اندر آ جاتے ہیں، آپ مٹن کھاتے ہیں یعنی کہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے میٹ گروپ میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم یہ پڑھیں گے کہ جو میٹ گروپ ہے اس میں پائے جانے والی جو فوڈ ہے وہ ہمیں کس طرح سے جسمانی صحت کو برقرار رکھنے میں، بہتر رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ تو یہ جو میٹ گروپ ہے نا، ان کو آپ بلڈرز اینڈ ریپیئر کریو آف یور باڈی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کے جو مسلس ہیں جب وہ بڑھتے ہیں، آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے مسلس بھی بڑھتے ہیں، آپ کی ہڈیاں بھی بڑھتی ہیں۔ تو یہ مسلس کو گرو کرنے میں، بڑا کرنے میں، ان کو اسٹرانگ کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ کو کوئی کٹ لگ جاتا ہے، کوئی اسکریپ لگ جاتا ہے آپ کو، تو اس کو ہیل اپ، اس کو ٹھیک ہونے میں بھی یہی جو گروپ کے فوڈ ہے یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو اس فوڈ سے ملتا کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کی باڈی کو کون سے بلڈنگ بلاکس ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو اس فوڈ سے ملتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پروٹین، ٹھیک ہے۔ پروٹین is like a special material your body uses to build new cells and fix old ones۔ پروٹین ایک ایسا مٹیریل ہے آپ کی باڈی کا، ایک ایسا بلڈنگ بلاک ہے جو کہ آپ کے نئے سیلز، نئے خلیے پیدا کرتا ہے تاکہ آپ گرو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پرانے سیلز ہو جاتے ہیں، جو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، آپ کی باڈی کے اندر توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، ان کو بھی ریپیئر کرنے میں، ان کو بھی دوبارہ سے بننے میں، نئے سرے سے بننے میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آپ کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں،
ٹھیک ہو گیا. تو آپ جو ڈیلی لائف میں اپنے چکن کھاتے ہیں, مرغی یعنی کہ بوائلڈ ایگ کھاتے ہیں, کبھی آپ آملیٹ کھاتے ہیں, کبھی آپ فرائی ایگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی آپ جو ہے وہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں, یہ سب کی سب آپ کی پروٹین سورسز ہیں, پروٹین کے ذرائع ہیں, اور یہ کس گروپ میں آ جاتے ہیں, یہ میٹ گروپ میں آ جاتے ہیں. فورتھ ون اور ہمارا جو ہے وہ آخری گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل گروپ. اب اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے فروٹس اور ویجیٹیبل یعنی کہ پھل اور سبزیاں ہیں وہ آپ کے اس گروپ میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی ایک ایسا گروپ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی ٹیم بناتا ہے آپ کی باڈی کے اندر جو کہ انویزیبل شیلڈ ہے اگینسٹ سکنس, بیماری کے خلاف. آپ کے اندر جو امیون سسٹم ہے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ فائٹر سیلز ہیں آپ کے اندر, جو کہ آپ کی باڈی کے اندر جب جراثیم انٹر ہوتے ہیں, جب جرمز انٹر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ لڑتے ہیں اور ان کو کل کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی وہ جو شیلڈ ہے نا, وہ یہ فروٹ اور ویجیٹیبلز یعنی کہ پھل اور سبزیاں جب آپ کھاتے ہیں تو وہ شیلڈ بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اندر بہت زیادہ اسپیشل قسم کے مٹیریل پائے جاتے ہیں جن کو ہم وٹامنس یا منرلز بولتے ہیں, جو کہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے اور آپ کو جراثیم کے خلاف لڑنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کیا شامل ہوتا ہے, اس میں وہ تمام پیارے پیارے سے کلرفل فروٹس شامل ہوتے ہیں. اچھا چلیں, آپ لوگ ایسا کریں کہ نا اپنی کاپیز پر جب یہ لیکچر ختم ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے نا اپنی کاپیز پہ 5 فروٹس کے نام لکھنے ہیں جو کہ آپ کو پسند ہیں, ان کے کلرز لکھنے ہیں, اور 5 ویجیٹیبلز کے نام لکھنے ہیں اور ان کے کلرز لکھنے ہیں کہ وہ ویجیٹیبلز کس کلر کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب فروٹس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا آ جاتا ہے, فروٹس کے اندر آ جاتا ہے ہمارے پاس آم آ جاتے ہیں, بہت سارے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں نا آم, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انگور آ جاتے ہیں, سیب آ جاتے ہیں, انار, کیلا, ٹھیک ہے. یہ تمام, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فروٹس ہیں جن کے میں نے نام نہیں لیے. ویجیٹیبلز میں گوبھی آ جاتی ہے, آلو آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, گاجریں آ جاتی ہیں, کھیرے آ جاتے ہیں, اور بہت ساری ویجیٹیبل, مٹر ہیں. یہ سب چیزیں آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اپنے گھر میں. تو آپ کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے یہ فروٹ اور ویجیٹیبلز بہت زیادہ ضروری ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر اس سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس مٹیریل کو ہم کہتے ہیں وائٹامنس, ٹھیک ہے, اور منرلز, ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ بہت زیادہ کم مقدار میں ہماری باڈی کو چاہیے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کی کمی ہو جائے تو یہ ہمارا ڈیفینسو سسٹم, جو ہمارا آرمی والا سسٹم ہے نا, جس کو ہم فائٹنگ سسٹم کہتے ہیں اپنا, کہ ہمارے جو فائٹر سیلز ہیں یہ ان کو افیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ وٹامنس اور منرلز کی مقدار کو اپنی باڈی کے اندر مینٹین نہیں رکھتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جراثیم آپ کے اوپر بڑی جلدی سے حملہ آور ہو جاتے ہیں اور آپ بہت جلدی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں, بیماریوں سے دور رہنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی خوراک میں سبزیوں کا اور پھلوں کا بہت زیادہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. دے آر لائک ٹائنی میجک ہیلپرز دیٹ کیپ یور امیون سسٹم اسٹرانگ. آپ کا جو امیونٹی سسٹمس ہے, جو آپ کے فائٹر سیلز ہیں, ان کو یہ بہت زیادہ مضبوط رکھتے ہیں. یہ آپ کا ڈیفینس آرمی سسٹم بناتے ہیں اگینسٹ جرمز, جراثیم کے خلاف. یہ آپ کا آرمی اور ڈیفینس سسٹم بناتے ہیں ان جرمز سے لڑنے کے لیے, تاکہ آپ کی بیماری کے اندر, جب آپ کی جسم کے اندر جب کوئی جرم انٹر ہو, جب کوئی جراثیم انٹر ہو, تو یہ اس کو فوراً سے کل کر دیں اور آپ کو بیماری سے بچا سکیں, ٹھیک ہے. آپ کی آئی سائٹ یعنی کہ جو آپ کی نظر ہے اس کو بہت تیز رکھتے ہیں. آپ کی اسکن کو بہت ہیلدی اور فریش رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کی جلد ہوتی ہے نا, اس کو بہت ہیلدی رکھتے ہیں. ہیلدی سے کیا مراد ہے کہ یہ فریش رہتی ہے, ٹائٹ رہتی ہے, اس کے اوپر جھریاں نہیں پڑتی, ٹھیک ہے, یہ لٹکتی نہیں ہے, یہ بالکل فریش رہتی ہے, ٹھیک ہے, ہائیڈریٹڈ رہتی ہے. اور جو فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں اس کے اندر بھی جو فائبر پایا جاتا ہے. فائبر کا کیا کام ہے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فائبر کا کیا کام ہے. فائبر جو ہے وہ آپ کو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم یعنی کہ آپ کے ہاضمے کو بہت اچھا رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دا لاسٹ ون ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے چھوٹا سا, واٹر,
ٹھیک ہے. اب واٹر جو ہے یہ آپ کے کسی فوڈ گروپ سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جو پانی ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے کس قدر اہم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم پیاس برداشت نہیں کرتے. تو جتنا یہ آپ کو پینے میں پسند ہے اور آپ اس کو پیاس کے دوران پینا چاہتے ہیں اور آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اتنا ہی یہ آپ کی باڈی کے لیے سپر امپورٹنٹ ہے. سپر امپورٹنٹ. اس کی وجہ کیا ہے سپر امپورٹنٹ ہونے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پانی ہے وہ آپ کے جسم میں تمام ہونے والے افعال کو سر انجام دینے میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. نہ صرف یہ آپ کو فریش رکھتا ہے، یہ آپ کو ہیلدی رکھتا ہے، یہ آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے، بلکہ آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی افعال سر انجام ہو رہے ہیں، کوئی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، کوئی چیزیں نئی چیزیں بن رہی ہیں، آپ کی خوراک ٹرانسفر ہو رہی ہے جسم کے دوسرے حصوں میں، اور بہت سارے آپ کی باڈی کے اندر کام ہو رہے ہیں. آپ کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے اس کو کنٹرول کرنے میں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. بے شک یہ آپ کے کسی فوڈ گروپ میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ سپر 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 امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیلپ کرتا ہے، کیوں ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیری نیوٹرینٹس اراؤنڈ یور باڈی. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کے اندر جب خوراک بن جاتی ہے، یعنی کہ جب خوراک اس طرح کے مٹیریل میں چینج ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیز میں چینج ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو توانائی دے سکے، تو پانی کے ذریعے وہ پوری باڈی کے تمام حصوں تک پہنچائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو خوراک ہے آپ کی وہ باڈی کے تمام حصوں تک پہنچانا پانی کا کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیپ یور باڈی ایٹ رائٹ ٹیمپریچر. ہم نے شروع میں چیپٹر کے پڑھا تھا نا کہ ہمارا ایک باڈی ٹیمپریچر ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا پھر 98.6 فارن ہائٹ. یہ ہمارا ایک نارمل ٹیمپریچر ہے. اس ٹیمپریچر کو نارمل رکھنے کے لیے، معمول کے مطابق رکھنے کے لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر پانی کی کمی ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی تو ہماری باڈی کا ٹیمپریچر آٹومیٹیکلی ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ واش روم جاتے ہیں، یورین پاس کرتے ہیں، آپ کو پسینہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے گرمیوں میں آپ کو جب آپ پیدل چلتے ہیں یا جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو کتنا زیادہ پسینہ آتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو ہے فاسد مادے، ایسے مادے جو کہ آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ اس کو بھی آپ کے جسم سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیپ یور برین تھنکنگ کلیئرلی. آپ کے دماغ کو اچھا سوچنے میں، اچھا کام کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو ریممبر ٹو ڈرنک پلینٹی آف واٹر ٹو. لہٰذا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سارا دن میں بہت ڈھیر سارا پانی پینا ہے تاکہ آپ کی باڈی اچھے طریقے سے اپنے تمام کاموں کو سر انجام دے سکے. ٹھیک ہو گیا. تو آج کے لیکچر کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے پڑھا ویز آف مینٹیننگ گڈ ہیلتھ. آپ کس طرح سے اپنی جسمانی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اچھا فوڈ کھا کے، اچھا پانی پی کے، زیادہ مقدار میں پانی پی کے، ایکسرسائز کرنی ہے. آپ نے پلے گراؤنڈ میں جا کے آپ نے کھیلنا ہے، آپ نے بھاگنا ہے، آپ نے جمپ کرنا ہے، جو آپ کرنا چاہیں. ٹھیک ہے. ٹیتھ برش کرنے ہیں، آپ نے اپنی نیند پوری کرنی ہے، آپ نے اچھی ہیبٹس کو اپنانا ہے، آپ نے اچھی سوچ رکھنی ہے، پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، آپ نے اچھی بکس پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہ رائٹنگ سکلز اگر آپ کی ہیں تو آپ نے کوئی اچھی پوئم، کوئی سٹوری لکھنی ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں اپنی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا بیلنس ڈائٹ اور اس کے کمپوننٹس کے بارے میں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی فوڈ جس میں تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں اس کو ہم، جو کہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں، آپ کی باڈی فنکشننگ کے لیے بہت ضروری ہیں، اس کو ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں. اس کے کمپوننٹس کے بارے میں پڑھا. پھر ہم نے اس کے گروپس کے بارے میں پڑھا. تو سب سے پہلے ہم نے ملک گروپ پڑھا جس میں تمام ملک اور ملک سے بنی ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بٹر ہے، چیز ہے، یوگرٹ ہے. یہ آپ کی بونس کو اسٹرانگ کرتی ہیں، آپ کو انرجی بھی دیتی ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے ٹیتھ کو بہت اسٹرانگ کرتی ہیں. پھر ہم نے گرین گروپس کے بارے میں پڑھا جس میں رائس، بارلے یعنی کہ یہ مکئی، آٹا جس سے آپ گندم سے آٹا بناتے ہیں، مکئی کا بھی آٹا ہوتا ہے، رائس ہوتے ہیں، یہ بریڈ ہوتی ہے، یہ سب گرین گروپ میں آ جاتے ہیں جو آپ کو انسٹنٹ انرجی دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کو یہ کاربوہائیڈریٹس دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو ملک گروپ میں ملک کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کیلشیم پرووائڈ کرتی ہیں جو کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے یہ گرین گروپ جو ہے آپ کے کاربوہائیڈریٹ دیتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کو کوئک انرجی دیتے ہیں آپ کے روزمرہ کاموں کے لیے، آپ کی جمپنگ، رننگ، آپ کی اسٹڈیز کے لیے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ کو گرین گروپ کوئکلی فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر میٹ گروپ آ جاتا ہے. میٹ گروپ میں آپ کے تمام گوشت، جو بکرے کا گوشت ہے، مچھلی ہے، گائے کا گوشت ہے، انڈے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بینس وغیرہ آ جاتے ہیں، اور یہ آپ کو پروٹین دیتی ہے. پروٹین کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے مسلس کو اسٹرانگ کرتا ہے، گرو کرنے میں، بڑا ہونے میں مدد دیتا ہے، نئے سیلز بناتا ہے، جو پرانے سیلز ہو جاتے ہیں ان کو ریپیئر کرتا ہے. پھر فروٹ اور ویجیٹیبل گروپس آ جاتے ہیں. اس کے اندر آپ کے تمام فروٹ، ایپل، بنانا، مینگو، یہ تمام فروٹس آ جاتے ہیں، اور آپ کی تمام ویجیٹیبلس آ جاتی ہیں جو کہ آپ کو وائٹامنس اور منرلس پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ آپ کی باڈی کے فائٹر سیلز کو، امیون سسٹم کو، ڈیفینسو سسٹم کو زیادہ اسٹرانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آج آپ نے اپنے لیکچر میں اپنے ہیلتھ کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی فوڈ کو اچھا بنانے کے لیے تمام چیزوں کو پڑھ لیا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوں گی. اس کے لیے میں نے آپ کا لیے ایک ریٹن لیکچر بھی بنایا، اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا. اور اس کے علاوہ آپ کی اس لیکچر کے بعد کچھ پریکٹس کویشچن ہیں جو کہ آپ کے ٹیچر آپ کو کروائیں گے، اور آپ کو مزید جو آپ کے کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. پھر آپ کا ایک کمپریہنسو ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کے ٹیچرز آپ سے لیں گے اس ٹاپک کے ختم ہونے کے بعد، اور اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور آپ اس کو تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے اس وقت تک. تو آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو سو مچ. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.